बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है रोज़ा की कबूलियत की शराइत। हम रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा रखते हैं, लेकिन इसकी कबूलियत की शराइत कौन कौन सी हैं, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, इनसे इस मौजू के ऊपर तफसील के साथ बात करते हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर मुझे प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा अरशद आब्दी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, जामियातुल मुंतज़िर से आपका ताल्लुक़ है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने खुसूसी तौर पर हमें प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और रोज़ा की कबूलियत की शराइत ये आज का हमारा मौजू है। मैं चाहूँगा कि रोज़ा तो हम ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक का सबसे ख़ास अमल रोज़ा ही है और रोज़ा रखते हैं, लेकिन इसकी शराइत क्या है कि ये कबूल भी हो रहा है, किस किस्म का रोज़ा हमें रखना है और कौन कौन सी शराइत इसमें बताई गई हैं कि ये पाबंदी की जाएगी तो फिर कबूलियत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब अल्लाह को सलामत रखे। यकीनन ये एक अहम, मैं समझता हूँ, प्रोग्राम बहुत अहम मौजू आपने मुंतखब किया है कि बाज़ का जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामी इल्लल जू। कितने ऐसे रोज़ेदार हैं कि जो रोज़ा रखते भी हैं और उन्हें रोज़ा रखने के बावजूद स्वाय भूख के कुछ हासिल नहीं होता। तो यकीनन हमें वो रोज़ा रखना चाहिए कि जिसके रखने से हमें दीनी फ़वायद हासिल हों, ईमानी समरात हासिल हों और हमें जिस्मानी तौर पर भी राहत महसूस हो। तो यकीनन उसके लिए वाक़तन ऐसे लवाज़मात और ऐसी शराइत हैं और ऐसे उसूल हैं कि जिनको मलहूज़ रखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले रोज़े की कबूलियत के लिए जो हमें करना है वो अपनी नीयतों में इखलास पैदा करना है। बिल्कुल ठीक। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बड़ी मारूफ हदीस है सही बुखारी के अंदर। सबसे पहले इमाम बुखारी ने इसको रवायत की है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह तारीफ़ मुबारक है कि आमाल की कबूलियत का दारो मदार और इन्हिसार हमारी नीयतों के ऊपर होता है। और नीयत क्या होनी चाहिए? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि इबादत करो अल्लाह की, लेकिन अल्लाह की इबादत भी इखलास के साथ करो। देखिए, जो रोज़ा ने ये इबादत का नाम है, रोज़ा अल्लाह की इबादत का नाम है, अल्लाह की बंदगी का नाम है। तो जो भी अल्लाह की इबादत है उसके अंदर पहली शर्त ये कि इखलास हो उसके अंदर। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बी अहदा। फरमाया कि जो अल्लाह के साथ मुलाकात का ख्वाहिशमंद है ना, और रोज़ेदारों को अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में जब होंगे ना तो फरमाएगा कि वो जन्नतियों कुछ और चाहिए। वो कहेंगे या अल्लाह कोई कसर छोड़ी नहीं आपने। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, अभी तुम्हारी एक चीज़ मेरे पास उधार है, और वो क्या है? अल्लाह अपनी ज़ियारत के लिए पर्दा हटा देंगे। सुभान अल्लाह। वहाँ पर ये कहेंगे वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, या अल्लाह कुर्बान जाएं आपकी ज़ियारत से जो हमें लज्जत मिली है ना, उसके सामने जन्नत की लज्जतें भी हमें छोटी नज़र आती हैं। वाह वाह। तो यकीनन ये, और एक हदीस पाक जो है ना अक्सर पढ़ते हैं हमारे उलमा कि इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़े का बदला और जज़ा मैं ही सिर्फ दूंगा। बाज़ मुहद्दिसीन किराम ने इसको सीगा मजहूल से पढ़ा है। हज़रत अल्लामा साहब भी बैठे हैं, हज़रत मुफ्ती शाह साहब तशरीफ़ फरमाया। मैं उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मुहद्दिसीन की वो बात सुनाने लगा। वो फरमाते हैं वह अना उज्ज़ा बिही, अल्लाह फरमाते हर इबादत और हर अमल का जो इनाम और उसकी जज़ा है ना, वो जन्नत है, हौज़ कौसर का मशरूब है, हूरे हैं, फ़लाह है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी मेरी इबादत है कि इसकी जज़ा अगर बनेगी तो मेरा दीदार मैं खुद बनूंगा, मैं मेरी ज़ियारत। तो सबसे पहले हमने अल्लाह के लिए इखलास पैदा करना है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू। हमारा सब कुछ, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी नमाज के अंदर भी इखलास, हमारे रोज़े के अंदर इखलास। तो रोज़े के लिए पहला इखलास। और मैंने जो शिरक की आयत पढ़ी ना, सहाबा फरमाते हैं कुन्ना नउद्दुर रिया अश्शिरकल असग़र फ़ी अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ہم ریاکاری کو عہد نبوی میں معمولی گناہ نہیں سمجھتے تھے، ہم اس کو شرک اصغر کہا کرتے تھے کہ یہ بھی شرک کی اقسام میں سے قسم ہے۔ اس لیے روزہ رکھ کے انسان، روزہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک یہ ہو گیا۔ انسان سے زہر کرنا چاہے تو خود اعلان کرنا چاہے یا ریاکاری کرنا چاہے، تو اس لیے سب سے پہلے اخلاص، پھر نبی پاک کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے کہ آپ روزے کی حالت میں کیا۔ تیسرا ہے اہم، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعاما و شرابا۔ انسان روزے کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ رکھے، اور وہ یہ کہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اور کینے کی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالے، بالکل ٹھیک، وگرنہ اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کی اجازت سے علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، میرے سامنے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ روزہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش باتیں کرے اور نہ جھگڑے، اگر اسے کوئی گالی دے یا لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، جب افطار کرے تو خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے عظیم اجر کے باعث خوش ہوگا۔ تو اس کے اندر تین باتیں آئی ہیں، ایک تو یہ کہ فحش باتیں نہ کرے، نہ جھگڑے، اور کسی کو گالی نہ دے۔ اب یہ جو کوئی لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو جب ہم روزے کی قبولیت کی شرائط کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ بھی قبولیت کی شرائط میں سے ہیں؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی میں نے سنی قبلہ محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری سے یہ حدیث بھی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو یہ انتہائی خلوص کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک مشہور میرے نبی کا فرمان ہے، وہ نبی وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ کے مصداق نبی فرماتے ہیں، لیس الصوم الامساک عن المأکل والمشرب بل الصوم الامساک عن کل ما یکرہ اللہ سبحانہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ روزہ اسے نہیں کہتے کہ آپ فجر صادق سے لے کر اور اتم الصیام الی اللیل، غروب آفتاب جو افطار کا لیل کا وقت ہے اس وقت تک اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے دور کر لیں، یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ لیس الصوم الامساک عن کل، بلکہ روزہ ہے کیا؟ بل الصوم الامساک عن کل ما یکرہ اللہ سبحانہ۔ روزہ نام ہے، صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، جس عمل کو رب العزت ناپسندیدہ جانتے ہیں، اس سے دور ہو جانے کا نام روزہ ہے۔ اللہ رب العزت محارم سے جھوٹ، غیبت، چغلی، جاسوسی، ہزاروں گناہ ہیں، تقریباً 700 گناہ ہیں، اور جو خود پسندی، ٹھیک ہے، ریاکاری، اور یہ 700 قسم کے گناہ نے کبائر جو کتب میں ہم نے پڑھے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، 700 گناہ نے کبیرہ، ہمیں تو نام ہی نہیں آتے جب ہم طالب علم نہیں تھے، لیکن الحمدللہ عوام تو ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ خصوصاً جو ہمارے محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ارشاد فرما رہے تھے، کلو ریان شرکن، ہر قسم کی ریاکاری شرک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شرک کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور کل قیامت کا دن جب یہ ریاکار جو کسی کو دکھانے کے لیے نماز لمبی کر دیتا ہے، کہتا ہے بڑا اپنے آپ کو مقدس پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے، میں جی آج الحمدللہ 14واں روزہ رکھ لیا، آج 15واں روزہ رکھ لیا، آج 5واں، 6واں، 7واں، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اتنا روزہ رکھا ہوا، کسی کو بتا رہا ہے، بتا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ ریاکار کے بارے میں کل قیامت کے دن میں یہ جب آئے گا تو میرے نبی کے ذریعے اور اللہ کا پورا محشر لگا ہوا ہوگا، قیامت کا میدان سجا ہوا ہوگا، اللہ فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا تھا نا اس سے جزا دو، نہ میرے لیے تم نے عمل کیا نہ مجھ سے تم جزا کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 27، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو اعمال کو قبول فرماتا ہے وہ متقین سے فرماتا ہے۔
اس لیے اس آیت میں بھی ہے لعلکم تتقون، تو متقی بن جاؤ. روزے کی لاجک، روزے کا فلسفہ بھی تقوی اپنانا ہے، اور اللہ تقوی والوں کے روزے کو قبول فرماتا ہے. جس کے اندر تقوی نہیں ہے، جس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے، تقوی کی جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ واجبات کو انجام دینا اور محارم سے بچنا، یہ افضل ترین عمل ہے. یہ تقوی ہے، یہ اخلاص ہے، یہ خلوص ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے واجبات کو انجام دے اور محرمات سے اجتناب کرے، ان سے آنکھیں بند کر لے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں خصوصی طور پر اس پروگرام میں وقت دیا. مفتی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں روزہ کی قبولیت سے متعلق، میں چاہوں گا ناظرین کے لیے اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. ڈاکٹر سلام فاروق صاحب بڑی خوبصورت علماء گفتگو ناظرین کی نظر کر رہے ہیں. روزہ اصل میں صرف بھوک اور پیاس سے دو چار رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. جی. روزہ 5 اعمال کو ہر چیز سے روک لینا اللہ کی رضا کے لیے، جی. اس کی خوشنودی کے لیے، اس کا نام روزہ ہے. آنکھ کا روزہ کہ آپ اپنی آنکھ کی پہرے داری کریں، اور کان کا روزہ جی. کہ فحش گفتگو سے سننے میں اور ان محفلوں میں بیٹھنے سے اجتناب کریں. ہاتھ کا روزہ کہ وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے یہ ہاتھ اس طرف نہ بڑھا. قدم کا روزہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے یہ قدم اس کی طرف نہ اٹھیں. اگر ان 5 کا، آنکھ کا، منہ کا، زبان کا اور ہاتھوں کا اور پاؤں کا، 5 چیزوں کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا اور برائیوں سے آپ نے روک لیا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا روزہ اللہ نے قبول کر لیا، سبحان اللہ. اور آپ روزہ دار ہیں. اور یقین جانیے علماء کرام بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. روزہ انسان کو برائی سے اتنا بچا لیتا ہے اور اتنا ڈھال بنا لیتا ہے کہ ہمارے ہاں، میں نے ایک پولیس کانسٹیبل سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ کی زبان پر گال چڑھی ہوئی ہے، یہ کیوں؟ تو روزے کی حالت میں؟ اس نے کہا نہیں، عام حالات میں. اچھا. اس نے کہا اصل میں مفتی صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت مجرموں کے ساتھ بحث تمیز ہوتی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ وہی لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب، میں قبلہ حضور ضیاء الامت کی صورت میں جو امت کے لیے ایک روشنی اور محبت اور اخوت اور بھائی چارے کی روشنی ہے، پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ میں نے ان کو بھی ماہ رمضان میں اپنی زبان کا پہرے دار دیکھا. کوئی شک نہیں. جن کی 11 مہینے فحش گفتگو، گالیاں، مندا چنگا ان کی زبان کا ایسا ہوتا ہے، وہ بھی یہ جملہ کہتے ہیں یار میری زبان پلیت نہ کروا، یار میری زبان پلیت نہ کروا. جب زبان آپ ناپاک ہونے سے بچا لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ میرے اللہ نے آپ کا روزہ قبول مفتی صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سوال ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک پاتا روزے کی حالت میں، اس کے لیے کیا وعید ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم پروگرام کر رہے ہیں فیضان رمضان، اور میرے ساتھ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے روزے کی قبولیت کی شرائط، اور مہمان تشریف فرما ہیں اسٹوڈیوز کے اندر. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا بریک سے پہلے کہ جس آدمی نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اس نے روزہ رکھا، تو اس کے روزے کی حیثیت کیا ہے اور گناہوں سے پھر وہ کیسے بچ سکتا اگر روزہ بھی اس کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہا؟ دیکھیے یقیناً ایک ہے روزہ خاص الخاص لوگوں کا اور ایک ہے روزہ عام لوگوں کا. جو اللہ کے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں وہ یقیناً وہی روزہ رکھتے ہیں. جیسے ابھی شاہ جی نے فرمایا، علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہم نے اپنی آنکھ کا بھی اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، ہم نے اپنے کانوں کا بھی اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، حتیٰ کہ وہ دل کے جو احساسات اور جذبات ہیں، اس کی جو نیت ہے، اس کا بھی جا کے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تو سینے سے بھی راز نکال کر نا پیش کر دیں گے کہ پڑھ اپنی زندگی کی جو تمہارے جذبات تھے، تمہاری تمنائیں تھیں. تو یقیناً ایک مومن تو اس انداز سے روزے رکھتا ہے. لیکن عام مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بعض خطا کار بھی ہوتے ہیں، وہ کما حقو 100% اللہ کی غلامی کے معیار پر پورا نہیں اترتے.
لیکن وہ رکھتے ہیں روزہ. جیسے ابھی نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیابی وہی مومن پاتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, خشوع کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اور خشوع پتہ کسے کہتے ہیں؟ خشیت کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوتی ہے جب اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں نا, اسے خشیت کہتے ہیں. لیکن یہ جو منزل ہے نا, ہر مسلمان کو ہر وقت حاصل نہیں ہوتی. لیس لک من صلاتک الا ما خشیت فیہا. آقا فرماتے ہیں تمہیں نماز سے وہی حصہ ملتا ہے جو تم خشیت سے پڑھتے ہو. تو یقیناً اس کے باوجود ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم نمازیں نہیں چھوڑتے. جی اچھا, اس کا مقصد فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پیپر دے رہا ہے اور وہ نمبر لے رہا ہے 33%, جی اور ایک نمبر لے رہا ہے 100%. وہ دونوں برابر تھی نا ہوں گے؟ ان دونوں کا بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہوگا نا آگے نتائج کے اعتبار سے, داخلے کے لحاظ سے, انعامات کے لحاظ سے, ثمرات کے لحاظ سے. تو اسی طرح یہ جو مومن ہے نا, یہ مسلمان کہ جو ان چیزوں کا جو خیال کرنا یہ نہیں کرتا, تو اس کو وہ درجات نہیں ملتے, بالکل وہ ثمرات حاصل نہیں ہوتے بالکل ٹھیک. کہ جو اس بندے کو ہو رہے ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین. فرمایا کہ اللہ کے سچے فرما بردار اور مجرم جو ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. افمن کانا مومن کمن کانا فاسقا لا یستوون, یہ برابر نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک بالکل 100% اللہ کی غلامی کر رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا, لیکن روزہ اس نے رکھا ہے. اب وہ فرض کا تارک شمار نہیں ہوگا. ایک بندے نے روزہ رکھا ہی نہیں, یہ فرض کا تارک ہے, یہ رکن اسلام کا تارک ہے. اور ایک نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کے آداب کا ملحوظ نہیں رکھ سکا, تو اس کو یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ یہ تارکین فرض میں شمار نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے جو سچے غلام ہیں ان کے ساتھ بھی کا شمار نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں سوال یہاں پر یہ چھوٹا سا جنم لیتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے سارا سال, لیکن جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں وہ روزہ ضرور رکھتا ہے, گو کے ساتھ میں وہ چاہے نمازیں نہ پڑھ رہا ہو, تو کیا اس کے اس عمل کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ بات بالکل, اسی لیے میں نے اس کو کنڈم نہیں کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ ضرور شمار کرو کہ یہ فرض کا تارک نہیں ہے. ہاں جی. اگر آپ یہ کہیں کہ جب تک تیری آنکھ کا روزہ نہیں ہوتا, تیرے کان کا روزہ نہیں ہوتا, تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, یہ نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے اندر خوبی ہو, یہ بھی ہو, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر یہ خوبی پیدا نہیں تو پہلی دوسری خوبی بھی چھوڑ دے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ بعض لوگ ہمارے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ کیوں رکھتے ہو. بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر غفلت ہو گئی تو روزے کا کیا فائدہ. بھئی روزہ ایک الگ عبادت ہے, اور نماز ایک الگ عبادت ہے, تراویح ایک الگ عبادت ہے. ہر عبادت کا مسئلہ الگ الگ چل رہا ہے. اگر ایک بندہ 5 میں سے 5 ہی کر رہا ہے, وہ بہت انسان اللہ کا نیک بندہ, سارے اللہ کے ولیوں میں شامل ہے. لیکن اگر کسی بندے میں ایک چیز کی کوتاہی دوسری کر رہا ہے تو دوسری کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل اسلام کی منشا اور حکمت کے خلاف ہے. اور تیسری بات جو آپ نے فرمایا نا کہ کمی رہ گئی, یہ جو صدقۃ الفطر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے جو آخری دنوں میں ہم آ کے ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تومۃ للمساکین وطہرۃ للصائمین. اس کا فلسفہ اور حکمت ہی یہ ہے کہ یہ جو مسکین لوگ ہوتے ہیں نا سفید پوش, ان کے لیے عید کی تیاری ہو جائے گی ان پیسوں سے. اور فرمایا جو میرے امتی روزے دار, ان سے کوتاہیاں ہو گئیں, کوئی کمیاں رہ گئیں, وہ اس کی برکت سے اللہ پاک اور صاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور میرے وہ بندوں, میرے محبوب کریم علیہ السلام فرما دیجئے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. جانوں پہ ظلم ہے نا جو اللہ نے ہم سے طلب کیا تھا ہم پورا نہ کر سکے. تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن کسی وقت بھی توبہ کی. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے, یہ پھر میں دہرا رہا ہوں, یہ ذہن میں ضرور رکھیے, ہمیں یہ بھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے کہیں کہ آپ ان کے برابر ہو گئے جو 100% تھے. نہیں, آپ ان سے پیچھے ہیں, لیکن آپ یہ بھی نہیں ہیں کہ آپ نے ایک فرض کا ترک کر دیا. آپ ان سے بھی ان میں بھی شامل نہیں ہیں, لیکن برق ان سے آپ بہتر ہیں اور ان سے آپ پیچھے ہیں. فاستبقوا الخیرات, اور آپ سے یہ مطالبہ کیا آگے بڑھیے, یہیں پہ نہ رکیے, آپ نے آگے بڑھنا ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی جانب بڑھ جائیے. اور جو اللہ کی اس عبادت میں آگے بڑھتا ہے تو فرمایا میں اللہ اس سے پہ راضی ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے. میں علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. علامہ صاحب, ایک عمومی تاثر یہ بھی ہے, بلکہ عمومی مزاج بن چکا ہے کہ رمضان آتا ہے تو مساجد بھر جاتی ہیں
اور لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن رمضان گیا نمازوں کو بھی خیر باد کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ رمضان کے اندر ایسی تربیت کر گزریں کہ پھر پورے سال کے اوپر کم از کم ہمیں اس کا اثر بھی باقی رہے اور پورا سال اس چیز کا اہتمام بھی رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا. چونکہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کی تہہ میں بند کر دیا جاتا ہے. جی. تو جو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کے وساوس سے شیاطین ہوتے ہیں، تو وہ ان کی جو لمٹ ہوتی ہے محدود ہو جاتی ہے. جی. جو خناس کی سپرویژن ہوتی ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے، وہ مقید ہو جاتی ہے، وہ مکفل ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا فرق تو پڑنا ہے نا. بالکل ٹھیک. تو جو مساجد کے دروازے پہ آ کے شیاطین روکتے تھے، خناس روکتے ہیں، تو وہ دروازہ کم از کم روکنے والا دروازہ کمزور ہو جاتا ہے. ایک اور دوسرا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ نفس امارہ تو ہر بندے میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک. رمضان میں بھی نفس امارہ تو ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. 13واں پارہ سورہ یوسف پہلی آیت ہے 13ویں پارے کی. میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس امارہ ہمیشہ سوء کی طرف رغبت دلاتا ہے، برائیوں کی طرف تشویق پیدا کرتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرے رب کا رحم شامل حال ہو. بالکل ٹھیک. اب رمضان میں ٹھیک ہے شیطان ابلیس مکفل ہے، اس کا لشکر تو چھوٹا ہوا ہے، وہ تو کھلا ہے، وہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے مومنین کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. نفس ہمارا بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت، جس طرح میں آپ مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایک چپ ہے، سم ہے، ہم اپنے موبائل میں ڈالتے ہیں تو وہ اپنے ٹاور سے منسلک ہو جاتی ہے، وہ سگنل کیچ کر لیتی ہے. اسی طرح جب ہم پہلی رات میں نیت کرتے ہیں روزے کی کہ میں 30 کے 30 روزے رکھوں گا قربتاً الی اللہ، جب یہ ہم نیت کرتے ہیں، ابھی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب فرما رہے تھے، وہ نیت ایک ایسی چپ ہے اس کے دل کے اندر کو اس نیت کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے. سبحان اللہ. اس کو گھیر لیتی ہے تو وہ اللہ کی طرف لپکتا ہے، بڑھتا ہے، دوڑتا ہے اللہ کی طرف. کیوں؟ اس نے نیت پازیٹیو پہلی رات ہی چاند کو دیکھتے ہوئے کر لی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہٰذا نیت المومن خیر من عمل ہی، حدیث میں آیا ہے مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. پھر ایک اور حدیث ہے لکل امرئ ما نوا، ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس طرح کی اس کی نیت ہے، جیسی نیت ویسی مراد. نیت اس نے پازیٹیو کی چاند کو دیکھتے ہوئے میں انشاءاللہ پورے روزے رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے قربتاً الی اللہ، یہ ایسی چپ اس نے اپنے دل میں ڈالی ہے کہ رحمت کے ملائکہ نے اسے گھیر لیا ہے، اور خناس کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، رحمت کی طاقت، رحمان کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے. اس لیے وہ رمضان میں مسجد میں نمازوں میں قرآن کی طرف لپک رہا ہے. یہ بہت اچھا نکتہ ہے. میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں. مفتی صاحب، یہ ایک عام عمومی بات ہے کہ اور بلکہ احادیث کی کتابوں سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہر عمل اللہ رب العزت کی حکم اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے. یعنی ہدایت کا رستے کے اوپر چلنا بھی یہ اللہ رب العزت کی رضا سے ممکن ہے، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے. تو جیسے علامہ صاحب نے روشنی ڈالی، یہ جو نیت کا بدلنا ہے اور یہ جو توفیق الہی کا ملنا ہے، یہ بیسیکلی انسانی خواہش کی بنیاد کے اوپر ہے یا یہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس خواہش نے جنم لیا؟ انسان کا ارادہ بھی اس میں شرط ہے جی، مگر اس ارادے کی تکمیل اور قبولیت یہ رحمت خداوندی پہ ہے. انسان ارادہ کرتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تمہارے گمان سے 70 گنا بڑھ کر تمہیں عطا کرتا ہوں. میری طرف تم گمان خیر کا کرو گے تو میں تم نے ایک خیر کی نیت کی، میں نے 70 خیر تمہیں عطا. جیسے وہ حدیث قدسی بھی ہے کہ انسان تو ایک ہاتھ آ میری رحمت تیری طرف 2 ہاتھ متوجہ ہوگی، تو چل کے آ میری رحمت تیری طرف دوڑ کے متوجہ ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ اصل میں ہماری ان رذائل خصیلہ پر جو بنی عادات ہیں ان کو مارنے کا نام ہے جی. اور ڈاکٹر اسلان صاحب چونکہ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، قرآن پاک تماثیل سے بھرا پڑا ہے. رب کائنات کی سنت ہے کہ وہ مثال دے کر بات کو سمجھاتے ہیں. تو ناظرین کی نظر اس روزے میں عادات کو مارنے کے حوالے سے شریع ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک بادشاہ نے امتحان لینا چاہا تو ایک بکری اس نے وسیلہ امتحان بنا لی. اس نے کہا جو میری بکری کو
رجا لے گا چارے سے میں اسے آدھی بادشاہی دوں گا، جو نہ اس کا پیٹ بھر سکے میں اس کو سر اتار دوں گا۔ کئیوں نے بادشاہی کے لالچ میں سر اتروا دیے۔ ایک اکیلا بچہ تھا، ماں کا یتیم بچہ تھا، ماں نے اسے بڑی ناز سے پالا پوسا۔ اس نے کہا ماں کب تک ہم غربت میں ایڑیاں رگڑتے رہیں گے، میں بھی آدھی بادشاہی لے کے آؤں؟ ماں نے کہا نہ بچے نہ جانا، تو ہی میری کل کائنات ہے۔ اس نے کہا نہیں امی مجھے جانے دے۔ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے اسے پوچھا کہ کتنے بہن بھائی؟ اس نے کہا اکیلا۔ باپ کیا کرتا؟ اس نے کہا وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا واپس چلے جا تو اپنی ماں کا سہارا بن۔ اس کا نہیں جی بادشاہ سلامت، تو اپنی آدھی بادشاہی دینے سے کہیں انکاری تو نہیں؟ بادشاہ نے کہا اچھا لے جا بکری۔ وہ لے گیا۔ ناظرین اس نے بکری کو لمبی سی رسی ڈال کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، ہاتھ میں اس نے چارہ لے لیا۔ اب وہ بکری کو چارہ دکھائے، بکری دوڑ کر آئے تو اس کے منہ پہ مار دے۔ وہ سارا دن یہی کام کرتا رہا۔ بکری کی عادت ہے وہ آپ اس کے جتنا مرضی ہے چارہ چرا لے، اسے جب آپ چارہ دکھائیں گے وہ دوڑ کر آ کر منہ ضرور مارے گی۔ جس طرح انسان جو برائیوں کی علتوں کا شکار ہوتا ہے وہ اپنی برائیوں پر منہ مارنے سے باز نہیں آتا، مگر روزہ ان برائیوں کی علت کو مارنے کا نام ہے۔ اب شام کو جب وہ لے کے آیا بادشاہ کے پاس تو کہنے کہ بادشاہ تیری بکری آج چارہ نہیں کھائے گی۔ اس نے کہا اس کے پیٹ میں ہے ہی کچھ نہیں، ظالم تو نے میری بکری بھوکی مار دی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تو چارہ تو دکھا۔ اب جب بادشاہ نے چارہ آگے کیا ڈاکٹر صاحب اور کہ حضور شاہ جی، تو بکری نے اب آگے دوڑ رہی تھی، بادشاہ نے رسی پیچھے کھینچی ہوئی تھی، اسے بلاتا تھا، وہ دوڑتی تھی کہ پھر ڈنڈے والا آ گیا۔ اس نے کہا یار مجھے بتاؤ تو صحیح، آج اس پیٹ میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ چارے کو منہ نہیں مار رہی۔ اس نے کہا میں نے اس کی عادت مار دی ہے۔ تو ناظرین روزہ ہماری ان تمام برائیوں پر مبنی عادات کا نام ہے۔ اگر ہم نے اس بکری کی طرح اپنی عادتوں کو مار لیا تو اس بچے کی طرح خدا کی بادشاہی کے حصہ دار ہو جائیں گے، سبحان اللہ، جو خود وہ اپنے کرم سے فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو اتنا عطا کرتا ہوں کہ اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ۔ اگر ہم نے برائی کی عادات کو مار لیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے روزے کو پا لیا، اور اگر یہ بدستور جاری رہی اور یہ ممکن ہوگا رحمت الہی سے، رحمت الہی سے، اور اللہ رب العزت کا خاص کرم انسان کے اوپر ہوگا تو تبھی یہ چیزیں الا ما رحم ربی۔ یہ واضح اللہ پاک کا حکم آ رہا ہے، الا ما رحم ربی، جن پہ ان کے رب کی رحمت ان کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے، پھر وہی اپنی عادات رذیلہ کو مار لیتی ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ کہنا یہ چاہ رہا تھا، سورہ انعام میں ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتہ بھی اللہ کی اپروول کے بغیر نہیں ہلتا۔ پھر سورہ نساء کی آیت ہے مَا أَصْوَابَكَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی آپ تک حسنہ پہنچتی ہے فَمِنَ اللَّهِ، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ اس کے ذیل میں مولا علی فرماتے ہیں التوفیق عنایت الرحمن، توفیق جو ہوتی ہے اللہ کی عطا ہے، عنایت ہے۔ تو یہ اچھے پورے رمضان کے روزوں کی نیت کرنا پہلی رات میں، یہ اللہ کی عطا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ جی یہ توفیق ہے، جیسے بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ کی توفیق کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ توفیق کے اوپر بھی میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر فیضان رمضان پروگرام کے اندر آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے روزہ کی قبولیت کی شرائط، اور اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، وہ اس کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، فیضان رمضان پروگرام کے اندر آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو توفیق کا معاملہ ہے، روزے کی قبولیت کی شرائط میں آگے جا کر ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ توفیق کا جو چیپٹر ہے بیسیکلی، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ مزید اس کو کھولیں اور بتائیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو انسانی خواہش ہے، یا عمومی طور پر بھی جو انسانی خواہش ہے کہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے، یہ تو شریعت کے اندر واضح طور پر احکامات موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں، احادیث کی کتابوں کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں، تو اس کے باوجود ہم نہیں باز آتے، ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک رخ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ یہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ توفیق بیسیکلی انسانی کاوش کی بنیاد پر ملتی ہے یا اللہ رب العزت خود عطا کرتا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات نبی پاک کی بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک عام جملہ ہم اکثر خود بھی بولتے ہیں، سنتے بھی علماء سے، جی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ لا حول، میرے پاس نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، ولا قوت، گناہ سے بچنے کی میرے پاس کوئی قوت نہیں، لیکن کیا ہے میرے پاس؟ الا باللہ العلی العظیم، مگر غالب آنے والے، بلند و بالا ہونے والے اللہ جو ہمارے ہیں
ان کی توفیق ہی ہے. سبحان جو میں نیکی کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں, برائیوں اور گناہوں سے بچتا ہوں تو اللہ کی توفیق سے بچتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو معصوم الخطا ہے اور معصوموں کے سردار اور کائنات کے امام ہیں, وہ نبوت کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہ وفقنا لما تحبہ وترضى, یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہیں, جن پہ تو راضی ہوتا ہے. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ کا ہر عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے بیٹے, کیا کہا, نبوت کی پگڑی سر پر ہے, نبوت کا تاج سر پہ, نیچے تخت ہے بادشاہی کا, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ کریم مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی ہے, میرے ابا جان کو عطا کی ہے, میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرنے والا بن. تو نبیوں نے توفیق اللہ سے مانگی, تو یقیناً یہ توفیق اللہ کی نعمت کا نام ہے. لیکن یہاں ایک بات کہہ دوں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ فرماتے جو میرے راستے پر کوشش کرتے ہیں چلنے کی, میں اس کے راستے پر آسان کرتا ہوں. بندہ توجہ تو کرے نا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اختیارات دے کر اور علم حاصل کرنے کے, معلومات سمجھنے کے حواس عطا کر کے, ظاہریہ بھی اور باطنیہ بھی میں نے درائے پہ کھڑا کر دیا, اور اختیار دیا پورا اس درائے پر, اما شاکرا و اما کفورا, چاہے شکر گزار بن جا اور چاہے اللہ کا ناشکرہ بن جا. اور بندہ جب فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, جب وہ اندر سے کرتا نا کہ نہیں یا اللہ میں نے تیرا شکر گزار بننا ہے, اس کے لیے اللہ کے راہ میں تھوڑا بہت خرچ بھی کرتا ہے, اللہ پاک توفیقات کو مزید بڑھا دیتا ہے, بھی کرتا ہے دل سے. تو جب ایسی چیزیں کرتا نا تو اللہ آسانیاں پیدا کر, چل ادھر, یہ ہے اللہ کی توفیق, یہ اللہ کی توفیق. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اللہ فرماتے ہیں, اور سن میری بات, جب بندہ وہاں درائے پہ کھڑا ہو کر نا ادھر جانے کا ارادہ ہی نہیں کرتا, نیت ہی نہیں کرتا, بلکہ وہ پریکٹیکل طور پر, عملی طور پر, اپنی منشا سے, اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے وہ شیطان کا راستہ, اللہ کے نافرمانوں کا راستہ, ادھر کا شوق پیدا کرتا ہے نا, پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ, ہم نے تم سے کیا لینا ہے. جب انسان, اسی اللہ فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے اپنے اندر جذبے پیدا کرو گے نا, بالکل ٹھیک, تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا, تمہیں ثابت قدم کرے گا. تو یہ ہے اللہ کی توفیق. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا, اور اسی عنوان میں ایک اور چیز جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو مشقت والا تھوڑا سا کام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ اینٹیں اٹھا کے چھت پہ پہنچانا, مستری ہے یا مزدور ہے یا کوئی اور کام کرتے ہیں, تو وہ عموماً روزہ چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پیٹ کی آگ کو بجھائیں یا کہ ہم اس روزے کو جو ہے وہ رکھیں. تو کیا کوئی گنجائش موجود ہے روزہ چھوڑنے کی مشقت والے کام کرنے والوں کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. شریعت مقدسہ اسلامیہ میں جو بھی صاحبان ایمان ہیں, کتب علیکم الصیام, چاہے وہ مستری ہے, مزدور ہے, اسکالر ہے, انجینئر ہے, جو اینی پرسن جو بھی ہے اس کے اوپر روزہ واجب ہے, چاہے وہ جتنا مرضی مشکل کام کر رہا مشکل ہے, اس کے لیے روزہ فرض ہے. فرض ہے, روزہ اس کے لیے واجب ہے. ہاں, میرے نبی نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اس مستری سے, اس مزدور سے, اس ملازم سے, اس نوکر سے کام میں تخفیف کرے گا, نرمی کرے گا, اس سے کم کام لے گا, اسے مشقت سے دور رکھے گا, اس سے تھوڑا کام لے گا, تو اللہ رب العزت بھی اس کے اوپر تخفیف کریں گے, اللہ رب العزت بھی اس کے اوپر رحم فرمائیں گے. بلکہ حدیث میں ہے من لم یرحم لم یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا. پھر یہ ایک دوسری حدیث بھی ہے, لیسا منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی خطبہ شعبانیہ میں ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, وہ بھی ہماری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا,
ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں اسی طرح جو امراء ہیں، جو تجار ہیں، جو صاحبان ثروت ہیں، ان کے لیے میرے نبی نے حکم جاری فرمایا ہے کہ آپ ایسے لوور طبقہ جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے زیر اثر ہیں، ان کے اوپر نرمی کریں، ان کے اوپر شفقت کریں، ان کے اوپر رؤوفیت سے پیش آئیں، چونکہ قرآن مجید میں خود میرے نبی کو قرآن نے کہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی بھی رؤوف الرحیم ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت میں فرمایا۔ اور پھر دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ بھی لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو ہم نبی کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نبی کے فالور ہیں، ہم نبی کے پیروکار ہیں۔ جب نبی رؤوف الرحیم ہے تو ہم نے نبی کے فالور بنتے ہوئے ہم نے بھی رؤوفیت کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے رحیمیت کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے اللہ کی مخلوق اور نبی کی امت پہ رحم کھاتے ہوئے ان کے کام میں تخفیف کرنی ہے، تاکہ وہ بھی واجب کی جو رحمت ہے اس سے مستفید ہو سکے، وہ جو روزے کی کیفیت ہے، سرور ہے، اس کو حاصل کر سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا کہ روزہ کون چھوڑ سکتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ میرے سامنے ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے۔ یعنی کہ صرف بیمار کو اور مسافر کو روزے کو چھوڑنے کی اتنی گنجائش ہے کہ وہ بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے، لیکن یہاں پر جو بھی مشقت والا کام دیکھتا ہے، جیسے حضرت نے اس کے اوپر روشنی بھی ڈالی کہ اس میں تخفیف ہونی چاہیے، لیکن روزہ چھوڑنے کی بہت زیادہ عمومی یہاں پر مزاج پایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ جہاں ہمیں روزہ رکھنا ہے وہاں روزہ چھوڑنا بھی نہیں ہے بلا کسی مجبوری کے۔ جی ڈاکٹر حسان صاحب، بالکل آپ نے جیسے ترجمہ ناظرین کی نظر کر دیا ہے، وَإِن مِّنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے یہ تخفیف دی ہے انہیں معاف نہیں کیا اس عمل سے کہ ٹھیک ہے بس تمہیں خلاصی ہو گئی، بلکہ فرمایا کہ تم فعدۃ من ایام اخر، یہ قضا تم نے دوسرے دنوں میں اپنے روزے کی پوری کرنی ہے، اپنی گنتی کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر ایک چھوٹ ضرور موجود ہے، علماء ذوی الاحتشام موجود ہیں، کہ دائمی مریض جسے ڈاکٹر یا طبیب بتا دیں کہ یہ تیرا مرض ٹھیک نہیں ہوگا اور اس مرض سے 2-4 شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیے کے طور پر دوسروں کو روزہ رکھوائے۔ اور اسی طرح وہ بوڑھا جو روزے کی مشقت کو نبھا نہیں سکتا، اس کے لیے بھی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوائے، روزے کی معافی نہیں ہے۔ اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جنگ سے بڑا کوئی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور 17 رمضان کو جنگ بدر لڑی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے، حضور کے صحابہ روزے سے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ تو روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ روزہ اگر کسی شرعی عارضے کی وجہ سے انسان نہیں رکھ پاتا تو دوسرے ایام میں اس کی قضا دینا لازم ہے جی۔ اور اس قضا کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان کے روزے کی قدر و منزلت ہے، اگر کوئی رمضان کے علاوہ ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تو اس کا اجر و ثواب ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ شرائط کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، اگر توفیق میں اضافہ ہو جائے اور رمضان کے بعد بھی انسان کا رجوع اللہ رہے اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اس کا روزہ رکھنے کو بھی دل کر رہا ہے یا کوئی اور نیکی کا کام کرنے کو بھی دل کر رہا ہے، تو کیا یہ ایک قبولیت کی شرط ہے؟ یہ بھی ایک یقیناً یہ اس کی توفیق سے اور اس کے عمل کی قبولیت کی بھی علامت ہے۔ اور شوال کے روزے بھی موجود ہیں، 6 روزے شوال کے رکھنے کا جو اجر و ثواب پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ سال بھر کے نفلی روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر 3 روزے ہر مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود رکھا کرتے تھے، اور یہ تسلسل ہے اس عمل کا جو روزے کے بدل رب کائنات عطا کرتے ہیں، جس کا بدل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے امتیں تھیں ان کے پاس تو قبولیت کا ان کو معلوم ہو جایا کرتا تھا، اور ہمیں تو ظاہر ہے وہ معلوم اس طرح سے نہیں ہو سکتا نا۔ ان کی زکوٰۃ قبول ہو جاتی تھی تو اس کا ایک طریقہ کار تھا، ان کے دیگر امور قبول ہوتے تھے تو اس کا ایک طریقہ کار تھا۔ تو ہماری قبولیت کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ ہمیں توفیق ملتی رہے، ہمیں جتنے اعمال ہیں وہ ہم کرتے رہیں۔ یقیناً ایک تو تسلسل عمل جو ہے یہ عمل کی قبولیت ہے، اور دوسرا ڈاکٹر صاحب
روح کا سکون پا جانا، جی یہ بذات خود عمل کرنے والے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے اور میرا یہ عمل اللہ کو قبول ہو گیا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا فیضان رمضان۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔